रंग दिया तेरे इश्क ने यूं इज़्ज़त धड़कन शाह किस्त नंबर 25 एंड 26। व्हाट इट पागल हो गई हो इंशाल, तुम क्यों जाओगी इनके साथ? क्योंकि मर्डर किया है मैंने, किसी की जान लिया। वो चीख कर बोली। सब घर वाले अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। रुशमान के तो कान सांय सांय करने लगे। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स के साथ आगे बढ़ने लगी थी कि रुशमान ने इसका हाथ पकड़कर बोला, तो तुम झूठ बोल रही हो ना, मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये एक हकीकत है जिसे तुम जितनी जल्दी कबूल करोगे इतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मुझसे मेरे मुजरिम के बारे में पूछ रहे थे ना, तो सुन लो, यही शख्स मेरा मुजरिम था जिसे मार कर मैंने अपना इंतकाम ले लिया। इंशाल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। आरुष्मान तो इसके लहजे से झलकती ठोस सच्चाई को महसूस करके अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था और इसे पुलिस वैन की तरफ जाता देखने लगा। जब एक लेडी ऑफिसर इसके हाथों में हथकड़ी पहनाने लगी तो वो एक ही जिस्त में तक पहुंचा था। हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हथकड़ी पहनाने की? वो इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि एक पल को इंशाल भी कांप गई। देखें सर, ये एक मुजरिम है और उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए हमें इनको हथकड़ी पहनानी ही पड़ेगी। मेरी बीवी मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? जब तक मेरी बीवी का जुर्म कोर्ट में साबित नहीं हो जाता, इसे मुजरिम कहने का किसी को हक नहीं। वो अपनी लहू रंग आंखों के साथ बोला था। अंशाल पुलिस वैन में बैठने लगी थी कि अचानक मुड़कर जवाद साहब के पास आई तो उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया। अंशाल को इन्हें ऐसा करने से बहुत तकलीफ़ हुई थी। अंकल, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है मेरे इस अमल से, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने इस अमल पर। आपको मैंने हमेशा अपने बाबा की तरह समझा और आज आपकी आंखों में ये नाराज़गी और ये बेरुखी देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर कट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से मेरे बाबा मुझसे दूर हो रहे हैं। वो आंखों में नमी लिए बोली, अंकल, अगर आपको कोई बेटी होती और खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ ऐसा कुछ होता तो यकीन मानिए अंकल, आप वो खुद करते जो आज मैंने किया। वो नम लहजे में बोल कर वैन में बैठ गई और देखते ही देखती गाड़ी वहाँ से ओझल हो गई। रुशमान मसलसल इसी रास्ते पर अपनी सुरख अंगारा आंखें जमाए खड़ा था जब अचानक इसके कंधे पर शारेज ने हाथ रखा। वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जे हुआ। जिगर चली गई है, वो कब तक इस तरह खड़े देखते रहोगे? देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा इसे बाहर लाने के लिए। तुम इतने मुतमईन क्यों खड़े हो? क्या तुम इससे बेजार हो गए हो? इसका पास जानकर, इसकी बात सुनकर उस्मान ने चेहरा मोड़कर शारेज को देखा तो इसकी आंखें देखकर शारेज हैरान रह गया, क्योंकि इसकी आंखें इतनी सुरख थी कि मानो इनसे अभी खून टपक पड़ेगा। वो जब्त की इंतहा पर था। अर्श अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अचानक धप की आवाज़ के साथ सब ने मुड़कर देखा तो नायरा ज़मीन पर गिरी हुई थी। शारेज तड़प कर इसकी तरफ भागा था। इस सारे हादसे में किसी का ध्यान अंशाल की तरफ नहीं गया था, जो अंशाल को पुलिस के साथ जाता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और होश आवाज़ खो कर गिर गई थी। शारेज ने इसका सर अपनी गोद में रखे से बुलाने लगा, है बटरफ्लाई, आपको क्या हुआ? इधर देखें मेरी तरफ, आप मुझसे बात करें। आप जानती हैं ना, आपकी ज़रा सी तकलीफ़ मुझे पागल कर देती है, तो फिर आप ये मजाक क्यों कर रही हैं? चलें जल्दी उठें जल्दी, वरना आपको पता है मेरी बात ना मानने पर मैं आपको सज़ा भी दे सकता हूँ। वो मसलसल इसके गालों को सहलाते हुए दीवानावार बोल रहा था, खान ये बेहोश हो गई हैं, हमें डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। साहिल, तुम जल्दी कॉल करो डॉक्टर को और बोलो कि 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँचे। जी भाई। आप लोग सब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। इस परेशानी में अंशाल को भी भूल गए थे। थोड़ी ही देर डॉक्टर आ गया और नायरा को चेकअप करने लगा। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बटरफ्लाई को? देखें मिस्टर खान, आपकी वाइफ को माइनर अटैक आया है। शायद इनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से वो इस हाल में है। इसकी तकलीफ़ का सुनकर शारेज की आंखें सुर्ख हो गई थी। सारे घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो अंशाल से नायरा का लगाव जानते थे और अच्छी तरह से इसका दर्द महसूस कर रहे थे कि किस तरह नायरा बर्दाश्त कर पाएगी इस तकलीफ़ को। जब से डॉक्टर चेकअप करके गया था, शारेज नायरा का हाथ पकड़कर इसके सराहने बैठा था। अचानक याद आने पर वो रुशमान की तरफ मुड़ा। जिगर, तू पुलिस स्टेशन जा, इंशाल को तेरी ज़रूरत होगी। मैं यहाँ हूँ, तू जा और कोशिश करके इंशाल को किसी तरह बेल मिल जाए और इसे रात पुलिस स्टेशन में ना गुजारनी पड़े। वो रुशमान वहाँ से चला गया था। रुशमान पुलिस स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पर मीडिया पहले से ही मौजूद था और मुसलसल अंदर जाने की कोशिश में थी। वो संजीदगी से चलता हुआ अंदर जाने लगा कि तभी मीडिया के एक नुमाइंदे ने रोक लिया और इसे धड़ाधड़ सवाल करने लगा। सर, हमें पता चला है मिनिस्टर के भाई का मर्डर करने वाली लड़की आपकी वाइफ है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अपनी वाइफ को मुजरिम मानते हैं? क्या आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपनी वाइफ को कड़ी से कड़ी
سزا دلوائیں گے۔ اس کی بات سن کر 1 منٹ میں ہی ارشمان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تم ہوتے کون مجھ سے سوال کرنے والے اور میری بیوی کو مجرم کہنے والے؟ 1 منٹ کے اندر تم اپنی اسے پلٹون لو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، سمجھے؟ وہ 1 منٹ میں اس کی طبیعت صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس جگہ پر آیا جہاں انشال کو رکھا گیا تھا۔ وہ سلاخوں کے اس پار بیٹھی نہ جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں تلاش کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھوں نہیں ہوتے۔ ارشمان کے سنجیدہ آواز میں شعر پڑھنے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو چہروں پر چٹانوں جیسی سختی سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انشال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ شادی کے بعد ارشمان نے کبھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر اتنی اجنبیت تھی کہ انشال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس ارشمان کو جانتی ہے ہی نہیں۔ چلو باہر آؤ، میرا وکیل بیل کے پیپر لے کر آتا ہوگا۔ انشال اس کی سنجیدہ آواز پر سیل کے کھلے دروازے سے دھیرے سے باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وکیل بیل کے پیپر لے کر آ گیا۔ وہ سگنیچر وغیرہ کر کے وہ لوگ باہر نکل رہے تھے جب آصف نیازی کا منسٹر بھائی وہاں ٹپک پڑا۔ اس نے بہت کوشش کی انشال باہر نہ نکل سکے اور آج رات تک تو سیل میں ہی رہے، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی۔ آفیسر، آج تو تم اپنی بیوی کو یہاں سے بچا کر لے جا رہے ہو، لیکن کل عدالت میں بچا نہیں پاؤ گے۔ اس نے میرے بھائی کی جان لی ہے، چھوڑوں گا نہیں میں کسی حال میں بھی۔ اس کی دھمکی کا بغیر کوئی نوٹس لیے ارشمان اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سبھی لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے شاریز اور نائرہ کے۔ نائرہ کی کمی محسوس کر کے انشال نے فوراً اس کے بارے میں پوچھا، جس پر گل کی زبان سے اچانک پھسل گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، اب سو رہی ہیں، جس پر انشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ نائرہ اس کے بارے میں سن کر کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگی، اسے پکارتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ نائرہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور شاریز اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس تک پہنچی تھی۔ کیا ہوا میری ہنی کو؟ وہ اس طرح کیوں لیٹی ہے؟ اسے شوق لگا تھا تمہیں پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے دوائی دی ہے، اب گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ آرام کرو، میں ہوں ان کے ساتھ۔ پہلے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن پھر شاریز کے فورس کرنے پر چلی گئی۔ وہ روم میں آئی تو ارشمان کو الماری میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے پایا۔ وہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا، ساری چیزیں ادھر ادھر کر دی تھیں اور دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مان کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اس کے لمس پر ارشمان کے اندر ہلچل مچی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سرد مہری سجائے رکھی۔ تم سے مطلب میں کچھ بھی کروں؟ ویسے بھی میں تمہیں کچھ کیوں بتاؤں؟ تم کون سا اپنی کوئی بات بتاتی ہو؟ اس کی اس قدر بے رخی پر انشال کی آنکھیں جل اٹھیں۔ وہ تو اس کے نرم لہجے کی عادی تھی، اس سے کہاں ارشمان کا یہ سخت لہجہ برداشت ہو رہا تھا۔ ارشمان بنا اس پر کوئی نظر ڈالے واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کر بیڈ پر آ کر دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا تھا۔ انشال نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو گھورا اور دوسری طرف لیٹ کر سوں سوں کر کے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر ارشمان کو کافی حیرانگی ہوئی کہ انشال جیسی مضبوط لڑکی اتنی چھوٹی سی بات پر رو سکتی ہے۔ کیا وہ اس کی زندگی میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کے احساس سے رو پڑے؟ یہ سوچ کر ہی انشال اس کی ناراضگی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ ارشمان کے دل میں گدگدی ہوئی اور اس نے ٹھان لیا کہ اتنی جلدی وہ انشال کو معاف نہیں کرے گا۔ آخر کو اس نے اسے بھی اتنا تڑپایا ہے۔ تم یہ اپنا رونا دھونا بند کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اس نے اپنے لہجے کو کھردرا کرتے ہوئے کہا، جس پر انشال نے بمشکل اپنی سسکیوں کو روکا۔ اسے ارشمان کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کو منع بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسے کسی کو منانا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک رونے کے بعد سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد ارشمان نے اس کی طرف کروٹ بدلی اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ تو دلبر، آپ سے ہماری ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تو سوچیں میں نے کیسے اتنے دنوں سے آپ کی بے رخی برداشت کی ہے۔ میں اتنا جلدی ماننے والا نہیں، آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ اس کے حسین چہرے کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے بولا، دلبر تم فکر مت کرو، کل سب اچھا ہی ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہاں، یہ چھوٹی سی ناراضگی ایسے ہی رہے گی جب تک تم مجھے منا نہیں لیتی۔ وہ متبسم لہجے میں بولا، صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے اور کوئی بھی ناشتہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ آج کورٹ میں انشال کی پیشی تھی۔ نائرہ کو انشال نے دوا کھلا کر اسے سلا دیا تھا، تبھی ارشمان تیار ہو کر آ گیا۔ انشال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلیں ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاریز بھی جانا چاہ رہا تھا، لیکن انشال اور ارشمان دونوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ نائرہ کے پاس رہے، اسے ضرورت ہے اس کی، اور جب وہ اٹھی تو ضرور انشال کے بارے میں پوچھے گی، جسے صرف
اشارے سنبھال سکتا ہے۔ وہ دونوں جانے لگے تو رشمان کی ماما نے ان پر ڈھیروں ساری دعائیں پڑھ کر پھونکی اور ان کے کامیاب لوٹنے کی دعا دی تھی، اور وہ لوگ جیسے ہی کورٹ کے باہر گاڑی سے اترے تو رپورٹر نے انہیں گھیر لیا، انشال سے سوال پر سوال کرنے لگے، جسے کہ اس نے سچ میں آصف نیازی کا مرڈر کیا ہے، اور اگر ہاں تو اس نے ایسا کیا تھا کہ آپ نے اسے جان سے مار دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جس جواب انشال نے صرف دیا کہ ہر ایک سوال کے جواب انہیں کورٹ روم میں ملے گا۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ پوری دنیا کے سامنے ہو، مطلب کہ ہر چینل کے لوگ ہوں اور اس کا یہ کیس پوری دنیا کے سامنے لائیو آئے۔ وہ انہیں جواب دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، رشمان اس کے فیصلے پر کافی حیران ہوا۔ کیا انشال نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر کیسے کیسے سوال کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ جب وہ کورٹ میں پہنچے تو وہاں پر منسٹر اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ پہلے سے ہی موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا، گویا اشارہ دیا کہ وہ اس سے نہیں جیت سکتے۔ سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور جج صاحب کے آتے ہی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ آصف نیازی کے وکیل نے عدالت میں انصاف کے خلاف بولنا شروع کیا اور اس پر الزام لگایا کہ وہ ایک غلط لڑکی ہے جو لڑکوں کو دولت مند لڑکوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتی ہے اور ان سے اپنا مطلب پورا کرتی ہے۔ اس نے میرے موکل آصف نیازی کے ساتھ بھی پیار کا ناٹک کیا، لیکن آصف نیازی کے سامنے اس کی سچائی آ گئی جس پر اس نے اس کا مرڈر کر دیا۔ اس کی بات پر رشمان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچیں، جسے اس کی ہاتھ کی نسیں ظاہر ہو گئی تھیں۔ جج نے اس کی بات پر غور سے سنی اور سوال کیا کہ کیا اس کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے ہی مارا ہے؟ یس یور آنر، میرے پاس ثبوت کے طور پر گواہ ہے جس کو میں نے عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کے سامنے سچ آ سکے۔ گواہ کو پیش کیا جائے۔ اور پھر وکٹم باکس میں ایک آدمی آیا جسے دیکھ کر انشال مسکرا دی۔ وہ وہی عدالت میں موجود علی نے بھی کافی حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھا۔ یہ آدمی آصف نیازی کا خاص ملازم تھا۔ جب انشال اور آصف نیازی کا کام تمام کر کے نکل رہے تھے تو ان کی نظر اس پر پڑی تھی جو پتہ نہیں کب باہر چھپ کر سب دیکھ رہا تھا، اور ان کے دیکھنے پر ڈر گیا، ہاتھ پیر جوڑنے لگا کہ وہ اسے معاف کر دیں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، اور ویسے بھی انشال کسی بے گناہ کو نہیں مارتی تھی اس لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہی شخص دولت کے حصول کے لیے اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور ان کے خلاف گواہی دینے آیا تھا۔ اس نے پوری بات کھول جج صاحب کو بتا دی اور ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی دکھائی جو اس نے چھپ کر بنائی تھی۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مس انشال میر، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ہی آصف نیازی کا قتل کیا ہے؟ یس یور آنر، میں نے ہی قتل کیا آصف نیازی کا، اور مجھے اس بات کا کوئی گلٹ نہیں ہے، نہ کوئی افسوس ہے۔ اگر آصف نیازی جیسے درندے کو قتل کرنا جرم ہے تو ہاں ہوں میں مجرم۔ اگر اس آصف نیازی جیسے ناسور کو اس دنیا سے مٹانا جرم ہے تو میں ہوں ایک مجرم۔ ہاں مارا ہے میں نے اسے تاکہ یہ پھر سے کسی لڑکی کی نسوانیت کا غرور نہ چھین پائے، اس کی روح کو زخمی نہ کر سکے۔ ہاں مارا ہے میں نے اسے تاکہ یہ پھر سے کسی بابا کی گڑیا کو نہ توڑے۔ وہ عدالت کے کٹہرے میں بے خوف خطر کھڑی اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے دھاڑی تھی۔ اس کیس کی ساری کارروائی ہر نیوز چینل پر آ رہی تھی اور آج پاکستان کے گھر گھر میں سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے انشال میر کا بیان سن رہے تھے۔ اور میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ سب امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ایک لڑکی کی عصمت دری کی جاتی ہے تو اس کے اوپر کیا بیتی ہے؟ کیا آپ اس باپ کی بے بسی محسوس سکتے ہیں کہ جس باپ کی بیٹی کی عصمت دری کی گئی ہو وہ انصاف کی امید لے کر قانون کے پاس جائے اور وہی قانون کے محافظ لٹیرے بن جائیں؟ اور یہ معاشرہ کیا میرا درد محسوس کر سکتا ہے جس نے سب سے پہلے مجھے ہی اپنی زبان پر تالے لگانے کو کہا اور مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جبکہ گناہ گار کوئی اور تھا؟ نہیں، کوئی اور نہیں محسوس سکتا، نہ میرا درد اور نہ ہی میری تکلیف۔ وہ وکٹم باکس میں کھڑی اپنا کربناک آواز میں کورٹ روم میں موجود ہر شخص سے سوال کر رہی تھی جس کے جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ پورے کورٹ روم میں خاموشی چھا گئی تھی اور وہاں صرف انشال کی آواز گونج رہی تھی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھی عوام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یور آنر، اگر میں گنہگار ہوں تو آصف نیازی بھی میرا گناہ گار تھا جسے مار کر میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ قانون بھی میرا گناہ گار ہے جس سے انصاف مانگنے میرا باپ گیا تھا اور انہوں نے انصاف تو نہیں کیا لیکن ایک باپ سے اس کی ہی بیٹی کو ایک رات کے لیے مانگا۔ آپ سب اس بات کی تکلیف کر سکتے ہیں۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ معاشرہ بھی میرا گناہ گار ہے جس نے ہمیں مدد کرنے کی بجائے ہم پر بد چلنی کے الزام عائد کیے۔ مجھے تو قانون پر سزا پر قانون دے گا لیکن آپ سب کو کون سزا دے گا بتائیں مجھے؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ چنگھاڑ رہی تھی اور ہر مجرم کو سزا سنانے والی یہ عدالت بھی خاموش تھی۔ خان ولا میں سارے گھر والے
ٹی وی کے سامنے بیٹھے یہ نیوز دیکھ رہے تھے۔ اب جا کر انہیں صحیح معنوں میں انشال کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ جج صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا کہ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئے تھے اور عثمان دوڑ کر انشال کے پاس آیا جو وکٹم باکس میں بیٹھی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آیا اور بیٹھنے لگے تھے کہ میڈیا والے آ گئے اور اس سے سوال کرنے لگے، اور عثمان نے جلدی سے اسے سیٹ پر بٹھایا اور دروازہ کھول کر خود بھی بیٹھ گیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ آج ہر جگہ ہر بس انشال ہی چھائی ہوئی تھی، چاہے وہ فیس بک ہو یا انسٹاگرام، ٹویٹر ہو یا پھر کوئی اور نیوز چینل، ہر جگہ بس انشال کی خبر آ رہی تھی۔ وہ پبلک تو روڈ پر اتر گئی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی رٹ تھی کہ ان کی انشال کو رہا کیا جائے، وہ اس ملک کی بہادر بیٹی ہے۔ جاری ہے۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، اذا دھڑکن شاہ قسط نمبر 26۔ آج ہر جگہ بس انشال ہی چھائی ہوئی تھی، چاہے وہ ٹی وی چینل ہوں، اخبار ہو، انسٹاگرام ہو، بک، ٹویٹر ہو، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر انشال کی نیوز نہ آ رہی ہو۔ کورٹ کا فیصلہ کل پر ملتوی کیے جانے سے عوام غم و غصے کا اظہار کری تھی، اور جب سب کچھ صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ آصف نیازی ہی مجرم تھا جس نے اس ملک کی نہ جانے کتنی بیٹیوں کو بے آبرو کیا تھا، تو ایسے میں انشال نے اسے مار کر کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر عدالت نے اسے آج ہی رہا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے روڈ پر نکل آئے تھے۔ آدمی تو آدمی، کالرز اور یونی کے لڑکے اور لڑکیاں بھی بھرپور احتجاج کر رہی تھیں، اور عثمان نے سیدھے گھر آ کر گاڑی روکی اور بنا اس کی طرف دیکھے اندر داخل ہو گیا۔ انشال اور عثمان جب گھر پہنچے تو سارے گھر والے لاؤنج میں کھڑے بیٹھے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر سب سے پہلے بیگم جواد اپنی جگہ سے اٹھیں اور جلدی سے جا کر انشال کو گلے لگا لیا۔ میرا بچہ، تم اتنے بڑے دکھ لے کر جی رہی تھی اور ہمیں بھنک بھی نہیں لگنے دی، تم اتنا کچھ سہ رہی تھی، اور ہمیں دیکھو اتنے دن سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہو اور ہمیں ذرا بھی پتہ نہیں چل سکا، وہ بھری ہوئی آواز میں بولی۔ انشال کو لگا تھا سب اسے نفرت کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا خاندان نام بھی میڈیا میں کافی اچھالا تھا، کیونکہ وہ اس گھر کی بہو تھی اور ڈی ایس پی عثمان خان کی بیوی، اس لیے میڈیا جسے سچ پتہ نہیں تھا انہوں نے پبلسٹی کے لیے کافی بدنام کیا تھا کہ اتنے بڑے گھر کی بہو ایک قاتل ہے، اور وہ بھی بہت کچھ۔ اس طرح معافی مانگنے پر انشال کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے انہیں زور سے گلے لگایا، اسے محسوس کیا جیسے کہ اس کی ماں نے گلے لگا کر اس کے سارے غم مٹانے کی کوشش کی ہو۔ آنٹی، آپ معافی مت مانگیں، اس میں آپ سب کی کیا غلطی؟ انفیکٹ غلطی تو میری ہے جو میں نے آپ سب سے سچ چھپایا۔ ارے نہیں میری جان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا، اور ویسے تم مجھے آنٹی نہیں ماما بولو، کتنی بار کہا ہے، تم مجھے بری ساس بننے پر مجبور مت کرو، ورنہ تم میرا غصہ جانتی نہیں ہو۔ انہوں نے ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کہا، اوکے ماما۔ وہ ان کے گالوں کو پیار سے چھوتے ہوئے بولی۔ ساحر اور گل آج کافی خاموش تھے اور وہ کوئی لڑائی اور مذاق نہیں کر رہے تھے۔ اچانک انشال کی نظر ان پر پڑی تو وہ قدم چل کر ان کے پاس آئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ دونوں اپنے خاموش کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی، آپ لوگ میری وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو گئے نا؟ ارے نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ ساحل فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہاں بھابھی، یہ زرافہ صحیح کہہ رہا ہے، اور میں تو اس لیے خاموش ہوں کیونکہ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ ارے واہ باسی پھول، تم سوچتی بھی ہو، دماغ ہے تمہارے پاس سوچنے کے لیے؟ تم چپ کرو زرافے، میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، اور تم سے کرنا کون چاہتا ہے؟ سزا ہو، سڑا ہوا پھول ہو تم، ساحل کے بچے، میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ ہائے نہیں ننانے وڈا ظلم میرے معصوم بچے پر، ہائے انی وی ظالم نہ بنو گل بکالی، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ زرافے دفع ہو جاؤ منحوس، گل آپے سے باہر ہوتے ہوئے چلائی۔ گھر والے بھی اس کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہے تھے کیونکہ 2 دن سے گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس حادثے کی وجہ سے گل اور ساحل بھی خاموش ہو گئے تھے۔ چھوٹے پاپا، اب دیکھیں اس زرافے کو، ہمیشہ مجھے پریشان کرتا ہے، ہاں جیسے تم نہیں کرتی ہو مجھے، وہ بھی دعابن بولا تھا۔ ساحل خاموش ہو جاؤ، نہیں تو میں تم نے اپیل کی ہے کینسل کر دی جائے گی، انہوں نے رشتے والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ کون سی اپیل چھوٹے پاپا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، تمہارے جاننے کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں بھی جانوں گی بڑے پاپا۔ گل جاؤ دیکھو نائرہ اٹھی کہ نہیں۔ مدیحہ بیگم نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا اور وہ منہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ بیٹا آپ بھی فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ان کی بات پر اس نے اصابت میں سر ہلایا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے اور عثمان کی خاموشی کافی کھل رہی تھی۔ ایک تو اسے منانا نہیں آتا، اوپر سے عثمان پہلی بار ناراض ہوا تھا، اور وہ بھی اتنی سخت والی ناراضگی۔ وہ کمرے میں آ تو گئی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات کرے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی کنفیوز ہوئی تھی، اور عثمان بیڈ پر بیٹھ کر کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا، اور اس
اس کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے اور بنا لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بولا۔ انشال کو اس کی یہ بے اتنائی کافی کھلی تھی۔ اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ ارشمان اس کا ہر انداز نوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی ماننا نہیں چاہتا تھا اور اوپر سے مزہ بھی آ رہا تھا۔ اسے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں سمیٹی اور سنجیدہ آواز میں بولا، اگر کچھ بولنا نہیں ہے تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ، مجھے کام کرنے دو، بے وجہ ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ترش لہجے میں بولا۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر انشال کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، کرو اپنا کام، نہیں کر رہی ہوں میں ڈسٹرب، وہ نم لہجے میں بولی اور جانے لگی۔ ہونا ہو ٹکے کا آفیسر، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ مجھے کام کرنے دو۔ ہونا ہو جیسے ساری دنیا کا بوجھ اسی پر ہے۔ وہ 2 منٹ بات نہیں سن سکتا تھا اپنی بیوی کو مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بھی کم نہیں تھی کہ وہ سن نہ سکے۔ اس کا خود کا بیوی کو اس کی بیوی کہنا ارشمان کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کر دیتا، لیکن وہ تو ناراض تھا۔ وہ گرے کلر کی لائننگ والی کرتی پہنے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، جس وجہ سے اس کا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اسے اتنی روڈلی بات کی تھی آج، لیکن اسے ڈانٹ کر خود بھی پچھتایا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نمی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ نائرہ کے کمرے میں گئی ہوگی، اس کا جلدی آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ نائرہ کے کمرے کی طرف آئی اور دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ نائرہ بیڈ پر مزے سے بیٹھی ہوئی تھی اور شاریز موبائل میں دیکھ کر اس کے بالوں کی پونیاں بنا رہا تھا۔ انشال کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے اس کے بالوں کی پونی بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نائرہ سے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں بنا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر انشال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں تو میں کیوں گھبراؤں گا؟ آپ لوگ بات کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ انشال کو ہنسی آ رہی تھی۔ اگر کوئی شخص دیکھتا تو یقین نہیں آتا یہ بزنس تائکون شاریز خان ہے، جس نے جھجکنا اور گھبرانا سیکھا ہی نہیں۔ انشال بہت خوش تھی کہ اس کی بہن کو اتنا اچھا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ دید، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، اس لیے شاہ نے میری پونی بنائی ہے۔ اس نے انشال کو مسکراتے دیکھ کر فوراً اپنے شاہ کی سائڈ لی تھی۔ او میری ہنی کب سے اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ انشال نے اس کے گالوں کو کھنچتے ہوئے کہا۔ مطلب وہ اپنے شوہر کی صفائی دینے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ دیدو میری گال مت کھینچے، درد ہوتا ہے۔ اچانک سے وہ رک گئی۔ کیا ہوا نائرہ، کیا کہنے جا رہی تھی؟ اس نے اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ جب اس کی آنکھوں پر نظر پڑی تو دیکھا اس کی کانچ سی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہو؟ دیدو آپ اتنی تکلیف میں تھیں اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اوہ میرا بچہ، آپ نے اتنی سی بات کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر لیا۔ دیدو اتنی سی بات نہیں ہے، آپ نے سب دیکھا تھا۔ کیا تم نے کب دیکھ لیا؟ اور تم تو کمرے میں تھی نا؟ اسے حیرانگی ہوئی، کیونکہ شاریز نے کہا تھا کہ وہ روم میں اس کے ساتھ ہی رہے گا، تو اس نے کب دیکھا؟ شاہ روم سے باہر گئے تھے، تب میں نے دیکھا ٹی وی پر۔ دیدو آپ پھر جاؤ گی کل وہاں، اور پھر وہ گندے وکیل آپ کے بارے میں برا بولیں گے۔ اس نے آصف نیازی کے وکیل کے بارے میں کہا، جس نے انشال پر الزام لگایا تھا۔ اوہ میری جان، کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہو اور آرام کرو۔ انشال نے اس کے گالوں پر کس کی اور وہاں سے چلی گئی۔ اپنے روم میں آئی تو ارشمان سو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اور بیڈ پر اس کے بغل میں لیٹ گئی۔ ارشمان جو جاگ رہا تھا اسے بغل میں لیٹتا دیکھ کر فوراً کروٹ بدلی، انشال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس اچانک ہوئی افدات پر وہ بکھلا گئی اور اس کے باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، ابھی تو قید ہیں جذبوں کی آندیاں دل میں، ہمارا ضبط جو ٹوٹا قیامت برپا کر دیں گے۔ ارشمان نے اسے باہوں میں قید کیے گمگیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جس پر انشال کے بدن سنسناہٹ ہوئی۔ وہ اپنا سانس روک کر اس کی قید میں بے حس حرکت پڑی رہی۔ ارشمان نے کروٹ لے کر اسے اپنے اوپر جھکایا۔ تو تم ناراض تھے نا، تو اب اس نے اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مدھم آواز میں بولا، ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی پسندیدہ انسان سے لا تعلقی اختیار کر لوں۔ میں کچھ پل ناراض رہ سکتا ہوں، مگر پھر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زیادہ مخلصی بھی بعض اوقات آپ پر ہی بھاری پڑتی ہے، لیکن پھر بھی تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انا کو ہرانا گوارا کرتا ہوں۔ دلبر، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہی میں مکمل ہوں، اور جب تم دور ہوتی ہو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی بے فضول گزر رہی ہے۔ تم میری روح ہو، میری روح کا سکون ہو،
میں اپنے زندگی کے ہر سانس اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تمہارے رہنا چاہتا ہوں اور تمہارا رہوں گا۔ وہ اس کے کانوں میں میٹھی سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ انشال اس کے لفظوں کے سیر میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی جادوگر ہو اور اس پر سحر پھونک رہا ہو۔ ارشمان نے آہستہ سے جھک کر اس کے نرم و ملائم پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا اور اپنے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ انشال جو اس کے لفظوں کے سیر میں کھوئی ہوئی تھی اچانک ہوش میں آئی اور اس کے کندھے پر ناخن دھسا کر اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ارشمان کی فولادی قید سے آزاد نہ ہو سکی۔ ارشمان کو جب لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا تو آہستہ سے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا کیے تھے۔ آزاد ہوتے ہی انشال لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ دلبر، یہ تو صرف ٹیلر تھا، باقی کی پکچر کل رات آپ کے منانے کے بعد۔ ارشمان اپنے بھیگے ہوئے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا اور ایک آنکھ ونک کی۔ انشال تو اس کی بے شرمی پر کڑک کر رہ گئی۔ ہو نہ ہو کیسا منانا، تم ناراض کہاں ہو؟ اب تو مان گئے ہو نا؟ نہیں دلبر، میں ابھی بھی ناراض ہوں، یہ تو بس آپ کو ٹیلر دکھایا ہے، باقی کا کل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات پر انشال نے جھٹ سے اپنا چہرہ بلینکٹ میں چھپایا تھا، وہی گھبرائی شرمائی سی سیدھا ارشمان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ارشمان نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا، ورنہ دل تو اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ وہ بھی کروٹ بدل کر صبح سب ناشتے سے فارغ ہو کر انشال کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، کیونکہ آج کورٹ کا فیصلہ کیا جانا تھا، اس لیے سب اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ کورٹ میں پہنچے تو سب وہاں موجود تھے۔ اس کے پہنچتے ہی کارروائی شروع ہو گئی۔ ایک بار پھر سے انشال کو وکٹم باکس میں بلایا گیا تھا اور آصف نیازی کے وکیل نے اس سے جرح شروع کیا، اس سے سوال کرنے لگا۔ اس میں سے اس آخری سوال پر پوچھا گیا کہ اس ٹائم تو کوئی مدد نہ مل سکی تھی، لیکن اس بار آپ کے پاس تو بہت بڑا ذریعہ تھا قانون کی مدد لینے کا، پھر آپ نے اپنے شوہر جو ایک قابل اور بھروسہ آفیسر ہیں، آپ نے ان سے مدد کیوں نہیں لی؟ کہ آپ کو اپنے شوہر پر اعتماد نہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے شوہر پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ اعتماد ہے اور مجھے ان پر خود سے بھی زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے انہیں انفارم کیے بنا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ میرے اس قدم کی وجہ یہ قانون خود ہے۔ اگر میں ایک بار پھر قانون کی مدد لیتی اور اپنے شوہر کو بتاتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میرے شوہر اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے اور اسے سلاخوں کے پیچھے ڈالتے، اور پھر کیا ہوتا؟ اوپر سے آرڈر آتے اور اسے رہا کر دیا جاتا۔ اس لیے یہ قدم اٹھایا اور میرے اس قدم کے پیچھے زیادہ ہاتھ اس قانون کا ہے، اس لیے یہ قانون بھی میرا مجرم ہے۔ اس کی ساری باتیں جج صاحب نے غور سے سنی اور پھر فیصلہ کیا۔ مس انشال نے آصف نیازی کا مرڈر کیا، جو کہ ایک جرم ہے، لیکن انہیں مجرم بنانے والا یہ معاشرہ اور یہ قانون ہے۔ انشال، میرے کو قانون سے انصاف نہ ملنے کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا، اس لیے یہ عدالت انہیں باعزت طریقے سے بری کرتی ہے اور قانون ان سے بہت شرمندہ ہے کہ قانون سے انصاف نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ہم سب آپ سے شرمندہ ہیں۔ ارشمان کی خوشی دیکھنے لائق تھی، وہ بہت خوش تھی، سارے گھر والی بت خوش تھے۔ وہ لوگ جیسے کورٹ کے باہر آئے، لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس سے سوال کرنے لگے، لیکن انشال نے اسے ایک ہی بات کی، بولی، آپ لوگ جو یہ جوش و خروش دکھا رہے ہو نا، اس ٹائم دکھاؤ تو لڑکی کو اتنا خوار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جاری ہے۔